टूजो ये 4 स्टार जनरल थे। वो 1940 में जापान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। वो जापान के सिकंदर आजम बनना चाहते थे। जनरल टूजो ने फौज की अन्नान संभालने के बाद मुल्क में बड़ी सतह पर असला साजी और फौजी भर्तियां शुरू कर दी। उसने जापानी फौज में दुनिया का पहला खुदकुश दस्ता सुसाइड जो है वो उसने स्क्वाड भी तैयार किया। हिरोहितो उस वक्त जापान के शहंशाह थे। वो धीमे मिजाज के बुर्दबार शख्स थे। वो जनरल टूजो की पॉलिसियों से इत्तफाक नहीं करते थे, लेकिन जनरल टूजो ने 1941 में 1941 में शहंशाह को मार्शल लॉ की धमकी दी। डॉट कनेक्टिंग आपका काम है। और इस धमकी की बुनियाद पर खुद को जापान का वजीर आजम मुंतखब करा लिया। यूं वो तारीख का पहला बावर्दी वजीर आजम बन गया। हमारा रोज का काम है। ये जंग अजीम दोम का जमाना था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उस वक्त तक अमेरिका इस जंग से अलहदा था। अमेरिकी सदर रूजवेल्ट ने न सिर्फ गैर जानिबदारी का ऐलान किया, बल्कि वो नाजियों और इत्तेहादियों के दरमियान सुलह की कोशिश भी कर रहे थे। जनरल टूजो ने एक अजीब जंगी मंसूबा बनाया। उसने 7 दिसंबर 1941 को अचानक पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। मैं कई दफ़ा अपने मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स को कह चुका हूँ कि अगर आपने फिल्म एंजॉय करनी है ना बेन एफ्लेक की, तो वो पर्ल हार्बर है। आप लाजमी देखें, आप इतना एंजॉय करेंगे। अंग्रेज़ों की जो बाकी उसमें चीज़ें हैं उनकी मैं हमायत नहीं कर रहा, वो तो फिर फिल्म जो होती है, लेकिन ये देखने वाली है। फिल्म का नाम है पर्ल हार्बर। ये कब हुआ? 7 दिसंबर 1941 को अचानक पर्ल हार्बर पर टूजो ने हमला कर दिया। इस हमले में अमेरिकी नेवी को शदीद नुकसान पहुंचा। जनरल टूजो के इस इकदाम के नतीजे में अमेरिका और जापान भी दूसरी जंग अजीम का हिस्सा बन गए। दुनिया इस वक्त तक जापान की जंगी तैयारी और जापानी जर्नैलों की ताले आजमाई से वाकिफ नहीं थी। लिहाजा जब जनरल टूजो की फौजों ने हमले शुरू किए तो उसने चंद ही माह में कोरिया, चीन, मलाया, सिंगापुर, थाईलैंड, उसके बाद फिलिपाइन और बहरुल कायल के जज़ायर फतह कर लिए। जनरल टूजो इस कामयाबी पर फूले नहीं समा रहा था, लेकिन शहंशाह हिरोहितो इन कामयाबियों पर बहुत फिक्रमंद था। शहंशाह ने जनरल टूजो को समझाने की कोशिश की, लेकिन बंदूक की नाली से सोचने वाले लोग आसानी से नहीं समझा करते। ये पाकिस्तान के लिए है, बंदूक की नाली से सोचने वाले लोग। लिहाजा जनरल टूजो आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि 1944 में जापान की मैशत पर जंग के असरात ज़ाहिर होने लगे। अब पाकिस्तान पे आ जाएं। जापान शदीद कसाद बाजारी, बेरोजगारी, महंगाई और किल्लत का शिकार हो गया। हालात देखें। और लोग दवा की एक गोली और एक डबल रोटी के लिए तरसने लगे। 12 करोड़ लोग खत्ते गुर्बत से नीचे पाकिस्तान। जापानी शहंशाह हिरोहितो ने इस सूरत हाल का फायदा उठाया और उन्होंने 18 जुलाई 1944 को जनरल टूजो से इस्तीफा ले लिया।
جنرل ٹوجو نے استعفی دے دیا، لیکن وہ جاتے جاتے فوج کو یہ پیغام دے گیا: ہم دنیا کی بہترین فوج ہیں، لیکن ہمارا شہنشاہ ہمیں بزدلی کی موت مارنا چاہتا ہے۔ 22 جولائی 1944 کو جنرل کوسوئی جنرل ٹوجو کی جگہ سپہ سالار بن گیا۔ شہنشاہ نے اسے جنگ بندی کا ٹاسک دیا، لیکن اس نے بھی جنگ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا کہنا تھا: ہم آخری گولی اور آخری سپاہی تک لڑیں گے۔ لہذا جاپان جنگ میں آگے بڑھتا رہا۔ 1945 کے شروع میں جرمنی پسپائی اختیار کرنے لگا، جس کے بعد شہنشاہ ہیرو ہیٹو کو جنگ کا نتیجہ صاف دکھائی دینے لگا، لیکن جاپانی فوج مسلسل فاتح عالم بننے کا خواب دیکھ رہی تھی۔ مارچ کے آخر میں جب اتحادیوں نے جرمنی کا محاصرہ کیا اور ایڈولف ہٹلر کسی نامعلوم مقام پر شفٹ ہو گیا، تو شہنشاہ ہیرو ہیٹو نے جنگ بندی کا فیصلہ کیا۔ فوج نے یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ جنرل کوئسو اور شہنشاہ کے درمیان طویل ڈائلاگ ہوا، جس کے آخر میں شہنشاہ نے جنرل کوئسو سے بھی استعفی لے لیا۔ 7 اپریل 1945 کو جنرل سوزوکی جاپانی فوج کا نیا سپہ سالار بنا۔ جنرل نے فوج کی کمان سنبھالنے سے پہلے شہنشاہ سے جنگ بندی کا وعدہ کیا، لیکن جو ہی اس کے کندھے پر 4 ستارے لگے، جنرل وعدے سے مکر گیا۔ اس کا کہنا تھا: ہم نیو یارک پر جھنڈا لہرائے بغیر جنگ بندی کا اعلان نہیں کریں گے۔ لال قلعے پر جھنڈا، غرناطہ پہ جھنڈا، کرتبہ پہ جھنڈا، کشمیر پہ جھنڈا، یہ کرکرے اور چورن تو بڑے عرصے سے آپ کھا رہے ہیں۔ نیو یارک پر جھنڈا لہرائے بغیر جنگ بندی کا اعلان نہیں کریں گے۔ دوسری طرف ہیرو ہیٹو کا کہنا تھا: اتحادی جرمنی سے فارغ ہونے کے بعد مشترکہ طور پر جاپان پر پل پڑیں گے، اور اس کے بعد فوج بچے گی اور نہ ہی جاپان۔ جنرل سوزوکی نے شہنشاہ کے خیالات کو کہکوں میں اڑا دیا۔ 30 اپریل 1945 کو ہٹلر نے خودکشی کر لی، اور 8 مئی کو جرمنی نے اتحادیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ شہنشاہ ہیرو ہیٹو نے جنرل سوزوکی کو آخری بار بلا کر سمجھایا، لیکن جنرل کا کہنا تھا: جاپان جرمنی ہے اور نہ ہی میں ہٹلر ہوں، ہم اتحادیوں کی طاقت کو ہوا میں اڑا دیں گے۔ شہنشاہ بے بسی سے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ شہنشاہ ہیرو ہیٹو کے خدشات درست ثابت ہوئے۔ اتحادی جرمنی سے فارغ ہو کر جاپان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ امریکہ نے جاپانی فوج کو وارننگ دی۔ جنرل سوزوکی نے اس وارننگ کے جواب میں آخری گولی اور آخری سپاہی کا نعرہ لگا دیا، اور اس نعرے کے جواب میں امریکہ نے 6 اگست 1945 کو ہیروشیما پر ایٹم بم گرا دیا، اور پھر 9 اگست 1945 کو صدر ہنری ٹرومن نے ناگاساکی پر ایٹم بم گرا دیا، اور اس کے بعد جاپان رہا اور نہ ہی جاپانی فوج۔ 14 اگست 1945 کو جاپان نے امریکہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، اور امریکی کمانڈر جنرل میک آرتھر جاپان کا مالک و مختار بن گیا۔ جاپانی قوم کے تمام جوانوں اور جرنیلوں نے وردیاں اتاریں اور کسانوں اور مزدوروں کے کپڑے پہن کر روپوش ہو گئے۔ 1971 جنرل سوزوکی گرفتار ہوا اور امریکیوں کے قید میں انتہائی ذلت آمیز زندگی گزارنے لگا۔
اور پوری دنیا کی فوجوں میں جنرل ٹوجو کی ایک نئی ٹرم سامنے آ گئی۔ پچھلے 60 برسوں میں جب بھی کسی فوجی چھاونی میں کوئی فوجی ہٹ دھرمی کرے، ضد کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کے ساتھی اسے ٹوجو کے نام سے پکارنے لگتے ہیں۔ جاپان نے 1947 میں نیا آئین بنایا اور اس آئین کی دفعہ 2 کے تحت جاپان میں فوج پر پابندی لگا دی گئی۔ اسی آئین میں فیصلہ ہوا جاپان دفاع پر اپنے جی ڈی پی کا صرف 1% جو ہے وہ خرچ کرے گا۔ اس فیصلے کے بعد جاپان دنیا کا واحد ملک بن گیا جس میں دفاع کی وزارت نہیں تھی، جس میں فضائیہ، بحریہ اور ملٹری نہیں تھی۔ البتہ جاپان نے سیلف ڈیفنس فورسز کے نام سے ایک ادارہ بنایا اور یہ ادارہ دفاع پر تحقیق کرنے لگا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت بن کر ابھرا۔ جاپان 2006 تک ٹیکنالوجی میں دنیا کی دوسری جبکہ معیشت میں تیسری بڑی قوت تھا۔ جاپان اس وقت کارسازی، الیکٹرانکس، مشینری، آلات، سٹین لیس سٹیل، بحری جہاز، کیمیکلز، ٹیکسٹائل اور ڈبوں میں بند خوراک کے شعبوں میں دنیا میں سب سے آگے ہے۔ جاپان کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ دنیا کے کسی گھر میں چلے جائیں آپ کو وہاں میڈ ان جاپان ضرور ملے گا۔ جاپان کے بارے میں کہا جاتا ہے دنیا میں نئی چیزیں امریکہ اور یورپ ایجاد کرتا ہے لیکن اسے مارکیٹ جاپان کرتا ہے۔ اور جاپان کے بارے میں کہا جاتا ہے فاتح عالم بننے کا جو خواب جنرل ٹوجو جیسے لوگ پورا نہ کر سکے وہ خواب جاپان کے مزدوروں، انجینئروں اور سائنسدانوں نے شرمندہ تعبیر کر دیا۔ اور جاپان کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے جاپان کو جس عروج تک اس کی فوج نہیں پہنچا سکی، 4 مارشل لاء لگ چکے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، فوج نہیں پہنچا سکی، اسے اس عروج تک اس کے مزدور لے گئے۔ اور وہ کام جو یونان کے لیے اسکندر اعظم، منگولیا کے لیے چنگیز خان اور سینٹرل ایشیا کے لیے امیر تیمور نہ کر سکا، وہ کام جاپان کے مزدوروں نے کر دکھایا۔ جاپانی کہا کرتے ہیں اگر آپ کے ملک میں مزدور ہیں تو آپ کو فوج کی کوئی ضرورت نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اتوار اسپیشل ہے، اتوار کا دن ہے، آپ کو چھٹی ہوگی، زبردست مزیدار ناشتہ کریں اور ویڈیو سنیں۔ اور جو تاریخ ہے وہ 16 نومبر 2025 ہے۔ آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ نومبر یہ پاکستان کے لیے بہت گل کھلائے گا اور پاکستان کے لیے بہت تلاطم والا، طوفان والا مہینہ ثابت ہوگا۔ اور وہ بات اس طرح سچی ثابت ہوئی کہ تاحیات استثناء حاصل کر لیا گیا، تاحیات مراد حاصل کر لی گئی، چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو ہے وہ عہدہ حاصل کر لیا گیا۔ لیکن اب یہ مہم درپیش ہے کہ اس سے توجہ کیسے ہٹائیں۔ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے نت نئے ڈرامے کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے جو ہے نا اکانومسٹ کا مضمون دیکھا، لوگ کس طرح ننگے ہوئے، اور پھر KPK میں ڈرون حملوں کی تعداد بڑھا دی گئی کہ لوگ اس پر بات کریں۔ تازہ ترین خبریں اور ویلاگ۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے پہلی دفعہ ہمارے تھمبنیل کو کلک کیا ہے تو آپ ضرور جو ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس مہینے میں ہم نے 1.5 لاکھ کا ٹارگٹ پورا کرنا ہے، تقریباً 1,500 میرا خیال ہے یا 2,500 کا ٹارگٹ بقایا ہے، وہ خدا کے بعد آپ کی مدد سے ہوگا۔ اگر آپ سبسکرائبر ہیں تو بہت شکریہ، آپ لوگوں کو ریفر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں، اور جو میرے ڈائی ہارڈ فینز ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ویڈیو کو پورا واچ
کیا کریں۔ سب سے پہلی خبر جو آپ کے سامنے سانجی کرنی ہے، عائشہ گل علی، اس کے بعد ریحام خان، اس کے بعد ہاجرہ خان، اس کے بعد بشرا تسکین۔ سمینا پاشا نے سوال پوچھا ہے ہو از نیکسٹ؟ اب آگے جو ہے وہ کون اپنے کپڑے اتارے گا، کون اپنے شجرہ نسب کا تعارف کرائے گا کہ ان کا شجرہ نسب کیا ہے اور وہ کس قبیل سے تعلق رکھتی ہیں؟ بڑا ویلڈ سوال ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ ڈاکٹر شہباز گل کی ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل نے بالکل درست فرمایا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ یہ 27ویں ترمیم سے توجہ ہٹانے کے لیے ہو رہا ہے، جو بالکل غیر اسلامی ہے، غیر جمہوری ہے اور غیر شرعی ہے، اب تو مفتی تقی عثمانی صاحب اس کا اقرار کر چکے ہیں۔ اگلی جو خبر ہے وہ یہ کہ آپ لوگ عمران خان کو ہرانے چلے تھے لیکن آپ لوگ بشرا بی بی کو وہ نہیں ہرا سکے۔ اب میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں۔ مبینہ طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی نے عمران خان کو مشورہ دیا کہ یہ جو شخص ہے عاصم منیر، یہ آپ کے لیے جو ہے کسی طرح سود مند نہیں ہوگا۔ تو کیا ہوا؟ یعنی میرا تو بس چلتا تو میں بشرا بی بی کا مرید ہو جاتا کہ اتنا ایکوریٹ انہوں نے استخارہ کیا ہے۔ اب دیکھ لینا کہ کیا ہوا ہے۔ یہ جو ہے وہ بات اب مارکیٹ میں پھیلائی جا رہی ہے۔ ایک اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ان کی زندگی بڑی مشکل گزری ہے۔ آپ ان کی زندگی پڑھیں نا تو وہ اللہ کی طرف پھر گئیں، انہوں نے رجوع کر لیا، وہ روحانیت پہ چلی گئیں، قرآن حدیث اور صوفیاء وہ اس طرف چلی گئی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو عورتیں ہیں وہ محفل کی جان ہوتی ہیں، وہ عربوں سے ہاتھ ملاتی ہیں، وہ سیلفیاں کھنچواتی ہیں، اور یہ بات ریکارڈ پہ ہے کہ باجوہ منع کرتا تھا عمران خان کو شلوار قمیض سے کہ جی یہ دیکھیں بشرا بی بی نے جو ہے نا وہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے، تو یہ اس کو ہرانے پر لگ گئے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ رات کو 10 بجے کے بعد اسلام آباد آ جائیں، کوسار مارکیٹ آ جائیں تو آپ کو فرق نظر آ جائے گا کہ بشرا بی بی کیسی ہیں اور ان کی خواتین کیسی ہیں۔ بہرحال وہ بشرا بی بی کو نہیں ہرا پائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سہیل خان آفریدی، سہیل خان آفریدی نے بہت بڑا دیر میں جلسہ کیا اور سہیل خان آفریدی وہ ٹمپریچر کو بڑھا رہے ہیں۔ سہیل خان آفریدی نے جو خاص بات کی وہ یہ تھی کہ آپ لوگوں نے 9 مئی میں جو ہے وہ بے گناہ لوگوں کا خون بہایا، آپ لوگوں نے ڈی چوک میں بے گناہ لوگوں کا خون بہایا، آپ لوگوں نے کشمیر میں عوامی جد و جہد میں بے گناہ لوگوں کا خون بہایا، آپ لوگوں نے مریدکے میں ڈھیر لگا دیے اور لوگوں کا خون بہایا۔ آپ اس وقت سے ڈریں کہ جب وطن کو یا قوم کو یا پاکستان کو اس خون کی ضرورت پڑی اور لوگوں نے انکار کر دیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دنیا کی کوئی بھی جنگ وہ فوج نہیں جیتتی، وہ قوم جیتتی ہے جب قوم اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ اسی جلسے میں جنید اکبر نے کھلے عام نفرت کا اعلان کیا کہ میں آپ سے نفرت کا اعلان کرتا ہوں، جس سے ٹمپریچر بہت جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ جنرل فیض حمید کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ انہوں نے ایک ہاتھ قرآن پہ رکھا اور ایک ہاتھ جو ہے وہ اپنی بچی کے سر پہ رکھا، اور انہوں نے کہا نواز شریف کو کہ آپ مجھے آرمی چیف بنائیں، میں عمران خان کا وہ حشر کروں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ یہ کیوں ہے فوج میں؟ یہی مقصد ہے زندگی کا کہ مجھے آرمی چیف بنائیں، میں فلاں کو تباہ کر دوں گا، فلاں کو تباہ کر دوں گا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اسی معاہدے پر فیض کے ساتھ نہیں ہوا معاہدہ، جنرل عاصم کے ساتھ ہو گیا، اور جنرل عاصم نے کیا کیا اور کیا کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے، دشمنوں کو نہیں اپنوں کو تباہ کروں گا۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ طلعت حسین، فہد حسین، عاصمہ شیرازی، ان کا کوئی میرا خیال ہے رہتا تھا رشتہ دار جن کا عمران خان کرش تھا، کرش کہتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا، تو یہ بڑی تنقید کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ہماری کسی عزیزہ سے، کسی پھوپھی سے، کسی ماسی سے شادی کرے، وہ زیادہ تنقید کر رہے ہیں۔
اور شہباز گل نے کہا ہے کہ اگر عمران خان سے ڈانٹ بھی پڑی تو میں خان صاحب کو کہوں گا کہ آپ چوتھی شادی کریں، اسلام میں اجازت ہے، اور ان میں سے کسی ایک کی جو ہے نا پھوپھی، مامی، ماسی، یعنی جو چاہتی ہے، ظاہر ہے یہ جتنا بول رہے ہیں تو لگتا ہے کہ ان کو درد گہرا ہوا ہے، تو ان کے ساتھ عمران خان چوتھی شادی جو ہے وہ کرے۔ اس کے بعد ہارون رشید صاحب کہتے ہیں کہ اربوں روپے خرچ کر دیں، پورا مغرب ساتھ ملا لیں، لیکن یہ جو نامراد محبت ہے نا یہ دلوں میں بیٹھ جاتی ہے، یہ نہیں نکلتی، اور یہ عمران خان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے۔ جب آپ لڑائی میں کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی اور کسی کی بیوی کو لے آئے نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جنگ ہار چکے ہیں، یہ کہنا ہے شوکت بصرہ کا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی یہ جو قبائلی سسٹم ہے نا، یہاں پہ بڑی سی بڑی دشمنی میں اگر عورت انوالو ہو جائے تو صلح ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے ان کو بھی اب صلح کر لینی چاہیے۔ کہاں ان کے 4 تارے، 5 تارے، 3 تارے، تارے پہ تارا، رانے پہ رانا، اور کہاں پہ خاتون، بیوی۔ بہرحال جی یہ خود سوچ لیں۔ بہار کے الیکشن میں اب رپورٹس آ رہی ہیں کہ لاکھوں ووٹس کو منسوخ کرایا مودی نے۔ ظاہر ہے مودی ان کا یار ہے، مریم کا انکل ہے، نواز شریف کا بھائی ہے، ساڑیوں کا تبادلہ ہوتا ہے اور پھر ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں، تو اس نے کرنا تھا۔ اب آ رہی ہے رپورٹ کہ لاکھوں ووٹ جو ہے وہ منسوخ کروائے گئے مودی کی جانب سے، اور اس پر ایک باقاعدہ احتجاج یا طوفان کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن بہار کے الیکشن وہ مودی اینڈ کو نے جیت لیے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان میں کچھ تو خاص ہے، ذرا یہ آپ نے غور سے سننا ہے۔ یعنی عمران خان میں اتنا کچھ خاص ہے کہ مولوی جو ہے نا، مولوی وہ اسلام بھول گئے نا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کو بھول گئی عمران خان۔ پی ایم ایل این زرداری کا پیٹ پھاڑنا بھول گئی عمران خان۔ اے این پی قوم پرستی بھول گئی اینیمل ولی عمران خان۔ عدالتیں انصاف دینا بھول گئی جسٹس ڈوگر عمران خان۔ صحافی صحافت بھول گئے، ریدہ فاروقی، شاہ زیب خان زادہ، آسمہ شیرازی، سرکاری آجن، طلعت حسین اور فہد حسین، ان کی تو ویسے بھی بیٹھی ہیں رشتہ دار عمران خان سے شادی کرنے کے لیے۔ صحافی صحافت بھول گئے عمران خان۔ ادارے اپنا کام بھول گئے، انہوں نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا، اور وجہ کیا تھی؟ وجہ ایک ہی تھی، ون اینڈ اونلی عمران خان۔ ایک بریکنگ نیوز آئی ہے، اور بریکنگ نیوز کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ ان کا جو ہے وہ پروگرام کس طرح بڑھ گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں جو ہے وہ نجم سیٹھی، اب نجم سیٹھی کن کے بندے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کی سٹوری اکانومسٹ میں شائع ہی نہیں ہوئی۔ 25 پیج انہوں نے شائع کروائے ہیں جرنیلوں نے، 25 پیج کی کتاب ہوتی ہے۔ سیٹھی کیا کہہ رہے ہیں کہ اکانومسٹ میں شائع نہیں ہوئی، یہ پروپیگنڈا ہے، یہ ایک رسالہ ہے۔ 1843 اس میں شائع ہوئی ہے، اور اس رسالے کی وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے جو اکانومسٹ کی ہے۔ اس سے یہ ضرور ہوا ہے کہ اس وقت ہیڈ لائنز کہیں اور تھی جو شفٹ ہو کر ادھر آ گئی ہیں، تو کچھ لوگ تو خوش ہوں گے۔ یہ نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں اصل اکانومسٹ میں یہ مضمون جو ہے وہ چھپا ہی نہیں ہے، اس میں چھپا ہی نہیں ہے۔ جو اخبار ہے اصل ایک رسالہ ہے، اور اس میں لاکھوں ڈالرز، کل آپ کو بتایا تھا کہ 2025 میں پاکستان کا قرضہ 9.3 ٹریلین روپے ہو گیا ہے، تو وہ یہیں پہ خرچ ہو رہا ہے، امریکہ میں لابیوں پہ خرچ ہو رہا ہے، عمران خان کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈے پہ خرچ ہو رہا ہے۔ تو پروگرام بہرحال واڑ دیا ہے، اور واڑا بھی سیٹھی نے ہے کہ یہ اکانومسٹ میں چھپا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد ہم اللہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم غزوہ ہند کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم مہدی کی فوج ہوں گے، اور جیفری ایپسٹین ان کی جو ہے نا وہ لیک ہوئی ہیں ای میلز۔
اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ ایسا شخص ہے عمران خان جس نے گولڈ سمتھ کی بیٹی جمائمہ خان کو اسلام قبول کروا لیا۔ یہ ایسا شخص ہے جو پیوٹن سے خطرناک ہے۔ یہ ایسا شخص ہے جو شیپنگ سے خطرناک ہے۔ یہ ایسا شخص ہے جو طیب اردوان سے زیادہ خطرناک ہے، حتیٰ کہ یہ ایسا شخص ہے جو امام خمینی سے زیادہ خطرناک ہے، جس نے اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے لیے وقف کی ہوئی ہے۔ تو کیا ہمارے لیے یہ اعزاز نہیں تھا کہ اتنا بڑا بندہ، شیپنگ سے بڑا، اردوان سے بڑا، پیوٹن سے بڑا، اور اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ یہ جیفری ایپسٹین کی ای میلز ہیں، یہ ای میلز ہیں اس کی، اور یہ جیفری ایپسٹین کی جنگ لڑ رہا ہے یہ سسٹم۔ ایجنٹ کس کو کہتا تھا؟ عمران کو۔ اور ایپسٹین جو نیتن یاہو کا بیٹا ہے، اصل میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس شخص کو روکو، یہ بہت خطرناک ہے۔ جرنیلوں نے کیا بتایا پتہ ہے مغرب میں جا کر کہ یہ عورتوں کو پردہ کروا دے گا، یہ 2 مٹھ داڑھی رکھوائے گا، یہ شلواریں اوپر کروائے گا، یہ شریعہ لا لائے گا۔ اب گورے شریعہ لا کا تجربہ کر چکے ہیں خلفائے راشدین کے دور میں، ان کو کوئی بھول گیا ہے؟ ان کو جنگ خیبر بھول گئی ہے؟ ان کو روم بھول گیا ہے؟ ان کو ایران بھول گیا ہے؟ ان کو جروشلم بھول گیا ہے؟ شریعہ لا، یہ ساری برکت شریعہ لا کی تھی، شخصیات کی تو نہیں تھی۔ جرنیل یہ جا کے بتاتے ہیں، اور یہاں پہ 40 سال کیا پروپیگنڈا کیا جرنیلوں نے کہ یہ یہودی جنٹ ہے، یہ پلے بوائے ہے۔ باجوہ نے عمران کو منہ پہ کہا کہ تم پلے بوائے تھے۔ ہاں تھے عمران خان پلے بوائے۔ اسلام سے پہلے صحابہ اتنی شراب پیتے تھے کہ نماز میں کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، پھر بعد میں منع کیا گیا، تو ان کا کیا کریں؟ عمران خان کی بھی ایک ماضی تھا۔ بالکل، ہر ولی کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گناہ گار کا ایک مستقبل ہوتا ہے، لیکن ان کو کون سمجھائے، ان دنیاوی فائدوں والوں کو، کہ ایک ولی کا ماضی بھی ہوتا ہے۔ ماضی دیکھ لیں کئی ولیوں کا۔ تو یہ مغرب کو بیچتے رہے یہ شریعہ لا لائے گا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جیفری ایپسٹین کی ای میلز کہہ رہی ہیں، اور ساری باتیں جو جیفری ایپسٹین نے اپنی ای میلز میں کی وہ جرنیلوں نے عمران خان پر فٹ کر دیں۔ تو کون ٹھہرا یہودی جنٹ؟ یہودیوں کی مدد کون کر رہا ہے اب تک؟ کون کرتا رہا؟ اور اللہ کی جنگ لڑنے والوں کے دعوے کون کرتا رہا؟ یہ ہے ان کے چھوٹے چھوٹے مفادات۔ لاکھوں روپیہ عمران خان کی کردار کشی پہ۔ اب مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ 3 سال میرا خیال ہے ہونے والے ہیں یا 2.5 سال عمران خان جیل میں ہیں، پھر عمران خان سے کیا تکلیف ہے؟ جو کرنا ہے کرے، ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہانی ہیں بہائیں، ترقی دے۔ عمران نے کیا رکاوٹ ڈالی ہے؟ لیکن ان کو پتہ ہے کہ اصل جو لیڈر ہے وہ عمران خان ہے۔ لوگ کس سے محبت کرتے ہیں اور لوگ کس کے پیچھے کھڑے ہیں؟ تو بہرحال جیفری ایپسٹین کی جو ای میلز ہیں گوگل پہ چلے جائیں، میں نے تو بہت تھوڑا آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ یہودی عمران خان کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں۔ اب ہمیں کہا جاتا ہے جس طرح بہت سارے اور چورن بیچے گئے، نمبر 1 ایجنسی، نمبر 1 ایجنسی، روزانہ اگلے آتے ہیں، KPK میں دھماکے کرتے ہیں، بلوچستان میں دھماکے کرتے ہیں، اسلام آباد میں دھماکے کرتے ہیں، یہ نمبر 1 ہے۔ ہاں نمبر 1 ہے کیمرے لگانے میں، نمبر 1 ہے وزراء اعظم کی بگنگ کرنے میں، نمبر 1 ہے ججوں کے رشتہ دار اغوا کرنے میں۔ اب کہتے ہیں کہ ISI، اندازہ کریں ISI بشرا بی بی تک معلومات پہنچا رہی تھی، اس لیے تو ملک یہ حالات ہے کہ ISI پھوپھی بنی ہوئی تھی۔ یہ بشرا بی بی کا قصور ہے یا ISI کا قصور ہے جو رشتے توڑوانے والی پھوپھی بنی ہوئی ہے کہ جی حساس ادارے کے لوگ ان کو معلومات پہنچاتے تھے؟ کس کو؟ بشرا بی بی کو۔ بشرا بی بی کون؟ عمران خان کی اہلیہ۔ یہ ISI ہے، یہ نمبر 1 ہے۔
اور فیصل واڈلا کہتا ہے عمران خان سے مسئلہ نہیں ہے، بشرا بی بی سے مسئلہ ہے. کوئی فیصل واڈلا کی بھی بہن بیٹی ہے میرا خیال ہے جس کا عمران خان کرش ہے. اور اس جو ہے نا وہ بشرا تسکین نے لکھا کہ اگر عمران خان نے دوبارہ وزیر اعظم بننا ہے تو بشرا بی بی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اندازہ کریں وہ اتنا بڑا گلاس پکڑ کے کون پھر رہی ہے ہر کسی کے سامنے، لیکن ظاہر ہے ان کے پاس پیسے ہیں، یہ جرنیلوں کے ٹٹو ہیں، ٹٹ پونجیے ہیں یہ خاندان. وہ دھنکا سے پیر دھنکا سے جھاڑو مروانے جاتی تھی بے نظیر، لیکن ان کا نیکسس ہے جرنیلوں کے ساتھ، سارا کچھ عمران کے ذمہ ہے. تو ایسا ایجنسی تھی یا ہے، یا یہ جو ہے نا وہ رشتے توڑوانے والی مائی ہے، پھوپھی ہے محلے میں، جو محلوں میں چگلیاں کھاتی ہے کہ فلاں کے گھر کون آ رہا ہے اور فلاں کے گھر کون آ رہا ہے. یہ بشرا بی بی پہ سوال ہے یا یہ ISI پہ سوال ہے کہ حساس ادارے ان کو جو ہے وہ رپورٹیں دیتے تھے. لیکن میں نے آپ کو بتایا یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے، اربوں روپے پاکستانیوں کی کیوں لگ رہے ہیں 27ویں ترمیم، غیر آئینی، غیر اسلامی، غیر شرعی. مکمل جو آئین ہے وہ غیر آئینی ہو گیا ہے، غیر شرعی ہو گیا ہے، غیر اسلامی ہو گیا ہے. استثناء، مراد، خوف، ڈر، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، رات کو بڑبڑانا، اٹھ بیٹھنا، عمران 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 عمران، بچاؤ 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 بچاؤ. اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.